बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की व्लॉग में एक बड़े अहम इशू की बात करते हैं और इशू ये है कि कल अमरीकी सफ़ीर ने मरियम नवाज से मुलाकात की है। इस मुलाकात के पीछे असल मकासद क्या है? मरियम नवाज से अमरीकी सफ़ीर इस्लामाबाद से होते हुए मरी पहुंच गए, वहाँ पे उनसे अकेले में मुलाकात की और उसके बाद फिर ये खबर सोशल मीडिया पर पहले आए और उसके बाद आज पाकिस्तानी मीडिया में भी ये खबर पब्लिश हो चुकी है। ये एक इंतहाई हैरानकुन किस्म के और इंतहाई खौफनाक किस्म के डेवलपमेंट है। हैरानकुन इसलिए कि इसी अमरीकी सफ़ीर ने चंद दिन पहले पाकिस्तान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और उनके हवाले से आज ये खबर सामने आई है। बल्कि अभी मैं असदुल्ला खान, जो हमारे एक दोस्त है, सहाफ़ी हैं, उन्होंने ट्वीट की थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वजारत खारिजा की इजाज़त या उनकी तजवीज़ के बग़ैर ये मुलाकात अमरीकी सफ़ीर से की थी। मतलब मुल्क के अंदर जो भी सरकारी ऑफिसर अगर किसी गैर मुल्की डिप्लोमेट से मिलते हैं तो उसके लिए वो सबसे पहले वजारत खारिजा से इजाज़त लेते हैं कि उनको मिलना चाहिए, उनको मिलना नहीं चाहिए, और वजारत खारिजा की इजाज़त के बग़ैर फिर वो मुलाकात हो जाती है या उसको मनसूख किया जाता है, जिस तरीके से भी हो। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आम इंतखाबात ऑलरेडी कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, मुल्क आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है। आइन के मुताबिक 90 डेज़ के अंदर अंदर इंतखाबात करने होंगे। अभी अगर 90 डेज़ के अंदर अंदर इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान के आइन कह रहा है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ऐसे मुल्क के सफ़ीर से किस तरह मुलाकात कर सकते हैं जिनके हवाले से पहले से ये इल्ज़ामात मौजूद है कि पाकिस्तान में पिछले साल रिजीम चेंज ऑपरेशन अमेरिका के कहने पर या अमेरिका के दबाव पे कराया गया। मतलब उसी मुल्क का सफ़ीर आकर यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि एक अमेरिकी सफ़ीर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात का एजेंडा क्या हो सकता है, मकसद क्या हो सकता है? वो अमेरिकी सफ़ीर हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलते क्यों हैं? ये बड़े बुनियादी किस्म के सवालात हैं कि उनका पाकिस्तानी इलेक्शन के अंदर वो शख्स जो पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात कराने के पाबंद हैं आईनी तौर पर, उनसे आकर मिल जाते हैं। वही शख्स मिल जाता है जिनके मुल्क पर ऑलरेडी पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी जमात के सरबराह ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि अमेरिका के कहने पर उनकी हुकूमत यहाँ पे PDM के ज़रिए गिराई गई। फिर आप मुझे ये बताइए कि उनसे मुलाकात के फौरन बाद, मतलब 24 अगस्त को मेरे ख्याल में ये मुलाकात हुई थी, और कल अमरीकी सफ़ीर इस्लामाबाद से रवाना हुई, मरी गई। चूँकि मरियम नवाज़ वहाँ पे लाहौर में शायद गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो वो इस वक्त मरी में है, और वहाँ पे मरियम नवाज़ से अपने एक और ऑफिशियल के हमरा, जो तस्वीर में नज़र आ रही है कोई खातून, उनके हमरा मरियम नवाज से अकेले में मुलाकात की। अगर ये मुस्लिम लीग नून के साथ मुलाकात है तो इस मुलाकात में मुस्लिम लीग नून के बाकी रहनुमाओं की मौजूदगी कहाँ है? वो तो तस्वीर में नज़र नहीं आ रही। अगर ये अकेले में सिर्फ मरियम नवाज के साथ मुलाकात है तो अमरीकी सफ़ीर पाकिस्तानी कौम को ये बताए कि उन्होंने मरियम नवाज से किस हैसियत में मुलाकात की। क्या मरियम नवाज़ कोई हुकूमती ओहदेदार है? क्या मरियम नवाज़ इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सदर है? क्या मरियम नवाज़ की कोई और ऐसी अहमियत है अमेरिका के लिए कि उसकी बुनियाद पर अमरीकी सफ़ीर ने जाकर उनसे ये मुलाकात की? देखिए, इस मुलाकात के बाद बहुत सारे सवालात उठ गए हैं। आज मैं देख रहा था ARY न्यूज़ पर एक सेनेटर उमर फारूक है, शायद ANP उनका ताल्लुक है, उनके इंटरव्यू में देख रहा था और वहाँ पे उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम लीग नून के साथ डील हो चुकी है। मतलब ये डील पाकिस्तान के ताकतवर लोगों ने मुस्लिम लीग नून से फाइनल कर चुकी हैं
کہ اگلے انتخابات میں مسلم لیگ نون کو کامیاب کر کے ان کو اقتدار حوالے کر دیا جائے گا۔ کیا یہ ملاقات اس سے ان کا جو دعویٰ ہے اس کے ایک کڑی ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی اگر حکومت میں آئیں گے تو وہ امریکہ کی مرضی سے یہاں پہ اقتدار سنبھالیں گے اور وزیر اعظم کا منصب سنبھالیں گے؟ اگر اس بات میں کوئی حقیقت ہے، میں تو یہ نہیں کہتا کہ اس میں حقیقت ہے، لیکن جو امریکی سفیر کی ایکٹیویٹیز ہے یا جو رجیم چینج آپریشن لاسٹ ایئر ہوا، اس سے پہلے جو امریکی سفارتکاروں کی ایکٹیویٹیز تھے کہ اس وقت بھی مریم نواز، مسلم لیگ کی دوسرے لوگوں، بلاول سے، مولانا فضل الرحمان سے، باقی جو ایم کیو ایم والے وغیرہ وغیرہ، ان سے ملاقاتیں کرتے رہے اور پھر اچانک رجیم چینج آپریشن کا ایپیسوڈ ہم نے دیکھا۔ ابھی ایک بار پھر امریکی سفیر الیکشن سے پہلے سرگرم ہو چکا ہے۔ تو یہ تو میرے خیال میں نہ صرف پاکستان کی جو خود مختاری ہے یا جو پاکستانی قوم کی غیرت ہے اس کو چیلنج کرنے کے مترادف ہیں کہ یہاں پہ امریکی سفیر کی مرضی کے مطابق کوئی بھی پارٹی یہاں پہ حکومت میں آئے گی۔ یہ بڑا ایک بنیادی قسم کا سوال ہے اور کافی سارے سوالات مریم نواز کی اس ملاقات کے بعد اٹھ چکے ہیں، اور اس وقت سوشل میڈیا اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ یہ تو میرے خیال میں اگر مسلم لیگ نون کے ساتھ اس قسم کی کوئی ڈیل ہو چکی ہے اور پاکستانی عوام کی مرضی کے خلاف، کیونکہ اس وقت اگر آپ الیکشن میں جائیں گے، جو زمینی حقائق کی میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ الیکشن میں جائیں گے تو مسلم لیگ نون بڑے مشکل سے 20 یا 25 قومی اسمبلی کی نشستیں حاصل کر سکیں گے، بڑے مشکل سے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کی بھی وہی پوزیشن ہوگی۔ جو میجارٹی میں کلین سویپ اگر کریں گے یا 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئیں گے تو وہ ہے تحریک انصاف۔ اگر آپ الیکشن 1 ماہ بعد کرتے ہیں، 2 مہینوں کے بعد کرتے ہیں، 3 مہینوں کے بعد کرتے ہیں، جو آئین پاکستان کے مطابق ہے، تو تحریک انصاف سے یہ جماعتیں سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ ان سے الیکشن جیت لے۔ جب یہ جماعتیں الیکشن نہیں جیت سکتے، عوام کے اندر ان کے خلاف ایک نفرت پھیل چکی ہے۔ یہ جو بدترین قسم کی مہنگائی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور JUI لے کر آئے ہیں، یہ جو اس وقت عوام بجلی کے بل جمع نہیں کرا سکتے، عوام چیخ رہے ہیں، عوام رو رہے ہیں کہ ہمیں مہنگائی کی بدترین قسم کے دلدل میں دبو دیا گیا ہے، ہمیں دھکیل دیا گیا ہے، اور وہاں سے ابھی ہمارا نکلنا دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہی۔ کیا عوام ایسی کسی سیاسی جماعت کو ووٹ دیں گے؟ یہ بڑا بنیادی قسم کا بڑا سمپل سوال ہے، بڑا سمپل سوال ہے۔ کبھی بھی نہیں۔ اس کا جواب یہی ہے کہ کبھی بھی نہیں، کیونکہ آپ دیکھ لیں، آپ کسی بھی جگہ جائے، کسی گاؤں میں چلے جائے، کسی شہر میں چلے جائے، اور وہاں پہ آپ جا کر عوام سے پوچھ لے کہ اگر الیکشنز ہوں گے 2 مہینے کے بعد تو کیا آپ PDM کے جماعتوں کو ووٹ دیں گے؟ آپ مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے؟ آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے؟ آپ JUI کو ووٹ دیں گے؟ آپ کو جو نتائج ہے، جو سروے ہے، اس کے نتائج آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے کہ وہاں پہ لوگوں کی کیا رائے ہیں۔ جب عوام کے اندر ان لوگوں کی پاپولیرٹی ختم ہو چکی ہے تو پھر مسلم لیگ نون کو کس بنیاد پر اقتدار میں لایا جائے گا؟ کیا اس کے لیے ریگنگ ہوگی؟ اگر ریگنگ ہوگی تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے کیا اس الیکشن کو پاکستانی عوام تسلیم کریں گے ان نتائج کو؟ اگر عوام نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے تو اس کے بعد پھر ملک میں کیا بنے گا؟ چلو آپ نے مسلم لیگ نون کو اقتدار میں لے کر آیا، آپ نے ان کو وزیر اعظم کے منصب پہ بٹھا دیا، آپ نے اسحاق ڈار کو دوبارہ لا کر ان کے ذریعے مزید اکانومی بھی تباہ کریں گے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب عوام ان نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے، اگر عوام یہ کہیں گے کہ ہم نے جس بندے کو ووٹ دیا ہے، ہمارے جو ووٹ ہے وہ کدھر چلے گئے، تو اس کے بعد ملک کے اندر صورتحال کدھر جائے گی؟ یہ چونکہ اس وقت جو ہمارا طاقتور حلقے ہے اور جو بند کمروں کے اندر بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں، زمینی حقائق کو نہیں دیکھتے،
وہ تھوڑا سا 4-5 منٹ کے لیے سوچ لے کہ اس کے بعد کیا سچویشن پاکستان کے اندر بنے گی. اور جب عوام اگر الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے اور الیکشن کے اگلے دن لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے تو کیا ان کو طاقت کے ذریعے واپس اپنے گھروں میں بھیجا جا سکے گا؟ اللہ نہ کرے اگر اس دوران کوئی ناخوشگوار واقعات سامنے آ جائے، اس میں پیش آ جائے، تو پھر اسی صورت میں کیا بنے گا پاکستان کا؟ دیکھیں بند کمروں کے اندر تو پچھلے 16 مہینوں کے دوران ہم نے دیکھے جو فیصلے ہوئے اور اس کے نتائج بھی آج پورے قوم کے سامنے ہیں کہ بند کمروں کے اندر عمران خان کو اٹھائے، ان کو جیل میں ڈال دے، ان کے کارکنوں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈال دے، ان کو ضمانتیں نہیں ملیں گے، ان کے خلاف تمام اداروں کو ایکٹیو کریں گے، پولیس ان کے گھروں میں جائیں گے، ان کے کاروباروں کو بند کریں گے، ان کے گھروں کو توڑیں گے. یہ ساری چیزیں تو ہم نے دیکھ لی، لیکن اس کے نتائج کیا ہیں؟ جو عمران خان کی پچھلے سال کی پاپولیرٹی تھی، آج عمران خان کے اور ان کی جماعت کی پاپولیرٹی اس سے کئی گنا زیادہ ہو چکی ہے. میرے خیال میں بند کمروں کے فیصلے مزید نہیں چل سکتے. دیکھیں یہ جو امریکی سفیر نے جو ملاقاتیں کی ہے، ایک تو امریکن ایمبیسی کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے کہ امریکی سفیر نے مریم نواز سے کس حیثیت میں ملاقات کی. مریم نواز کی حیثیت اس وقت کیا ہے؟ اگر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور صرف نواز شریف کی بیٹی ہے اور نواز شریف نے ان کو اٹھا کر اپنی پارٹی کے اندر زبردستی لوگوں پر مسلط کر دیا، ان کو چیف آرگنائزر بنا دیا یا جو کچھ بھی بنا دیا، لیکن پاکستان کے اندر مریم نواز کی وہ اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب جا کر شہباز شریف سے مل لے، نواز شریف سے مل لے، آصف زرداری سے مل لے، بلاول بھٹو سے مل لے، آپ مولانا فضل الرحمان سے مل لے، آپ عمران خان سے مل لے، یہ لوگ پارٹی کے سربراہان ہیں، ان سے آپ مل سکتے ہیں. لیکن پارٹی کی سیکنڈ یا تھرڈ جو کیٹیگری ہے ان سے جا کر ملنے کی مقاصد کیا ہے؟ کیا نواز شریف کو واپس پاکستان لایا جا رہا ہے؟ اور کیا جسٹس پائد عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے، اور یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ مطلب عام لوگوں میں جو سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں اور مسلم لیگ کے لوگ ہیں کہ نواز شریف اکتوبر میں آئیں گے، مطلب 17 ستمبر کو پائد عیسیٰ صاحب حلف اٹھائیں گے اور اس کے بعد پھر آئیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ پائد عیسیٰ صاحب وہ جو میں تو اس چیز کو نہیں مانتا کہ پائد عیسیٰ صاحب نواز شریف کے کیسز میں، جو کہ وہ نااہل بھی ہے اور وہ مجرم بھی ہے، اور ان کے کیسز کو لوئر جوڈیشری سے یا سپریم کورٹ آف پاکستان سے ان کے سزاؤں کو ختم کریں گے، یہ مجھے تو نہیں لگتا. لیکن باہر کے اگر اس قسم کی کوئی چیز ہوگی تو میرے خیال میں پاکستانی عدلیہ کے لیے کافی ساری مشکلات کھڑے ہوں گے، کیونکہ لوگ پھر عدلیہ کے حوالے سے بھی یہی سوالات اٹھائیں گے. اور میرے خیال میں پاکستان کے اندر مجھے تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ اس قسم کی چیزیں اگر کیے جاتے ہیں تو اس سے پاکستان کے اندر جو انسرٹنٹی ہے اس وقت اس میں مزید اضافہ ہوگا. اس وقت آپ کے پاکستان سے جو سرمایہ دار لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، وہ اپنا پیسہ نکال کر پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، اپنے کاروبار کو باہر دنیا میں شفٹ کر رہے ہیں. مطلب اس حد تک غیر یقینی صورتحال ہے کہ لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پیسے کا جو سرکولیشن ہے وہ رک گیا ہے. اس پوری صورتحال کے اندر اگر آپ نواز شریف کے سزاؤں کو بھی ختم کریں گے، آپ نواز شریف کو اقتدار میں لانے کے لیے ان کے ساتھ ڈیل بھی، یہ جو سینیٹر عمر فاروق کو میں سن رہا تھا اور وہ بتا رہے تھے، جو آثار بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف نے جس بلائنڈلی طریقے سے 75 مختلف قوانین منظور کیے اور اس میں عوامی مفاد کا یا عوام کے لیے ایک بھی قانون نہیں تھا، بلکہ صرف مخصوص لوگوں کے لیے وہ قوانین بنائے گئے، تو یہ شہباز شریف کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے اور ان کو یہ گارنٹی دی جا چکی ہے یا ان کو یہ شورٹی دی جا چکی ہے کہ آپ کو دوبارہ اقتدار میں لایا جائے گا. لیکن مریم نواز کی خواہش ہے کہ نواز شریف کو اقتدار میں لایا جائے. تو ابھی آنے والے دنوں میں یہ ساری سین تو کلیئر ہوں گے، لیکن امریکی سفیر کی ملاقات
یہ جو افواہیں ہیں یا یہ جو باتیں کی جا رہی ہے اس کے اوپر ایک سٹنٹ لگانے کے مترادف ہے کہ امریکہ پہ آلریڈی یہ الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر رجیم چینج آپریشن کیا تھا، اور وہی امریکی سفیر آج ایک بار پھر الیکشن سے پہلے انہوں نے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا، اور چیف الیکشن کمشنر سے کے بعد جا کر مریم نواز سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور وہ اتنے امپورٹنٹ ملاقات ہے۔ آپ سوچ لے کہ امریکی سفیر اسلام آباد سے مری جاتے ہیں صرف مریم نواز سے ملاقات کے لیے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملاقات کے پیچھے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ابھی پاکستانی قوم پہ ڈیپینڈ ہے۔ اگر پاکستانی قوم کے خود مختاری یا پاکستانی قوم کے ووٹ کو یا ان کے رائے کو چیلنج کیا جاتا ہے، ان سے رائے چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ پاکستانی قوم پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ اپنے رائے اپنے ووٹ کی حفاظت کس طریقے سے کرتے ہیں، اور الیکشن کے دن زیادہ سے زیادہ تعداد میں گھروں سے نکل کر زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالتے ہیں، تاکہ کوئی بھی اگر کوئی دھاندلی ہوگی تو دھاندلی کے ذریعے وہ جس کو بھی ووٹ دینا چاہے اس سے ان کے رائے نہ چھینا جا سکے۔ یہ میرے خیال میں ابھی پاکستانی عوام کے لیے چیلنج ہے، اور یہ فیصلہ ابھی پاکستانی عوام کریں گے کہ وہ اس قسم کے صورتحال سے کس طریقے سے نمٹیں گے۔ اگر یہ ساری چیزیں ابھی تو کنفرم کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر یہ ساری چیزیں ہو چکے ہیں بقول سینیٹر عمر فاروق کی اور باقی لوگوں کے کہ مسلم لیگ میں ان کے ساتھ ڈیل ہو چکا ہے، ان کو دوبارہ لایا جا رہا ہے، تو زمینی حقائق جس طرح کہ میں نے بتائے، مسلم لیگ میں سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں آ جائے۔ لیکن اگر اس کے لیے کوئی دھاندلی ہوگی یا یہ امریکہ کی خواہش ہے کہ ان کو لایا جائے، اور امریکہ کو اب بھی عمران خان سے ڈر ہے، عوامی پاپولیرٹی سے ڈر ہیں ان کے، تو پھر یہ چیز میرے خیال میں پاکستانی عوام کو اگر آپ چیلنج کریں گے تو پاکستانی عوام میرے خیال میں اپنے ووٹ کے ذریعے اس چیلنج کا جواب دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔